अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में पहले ही बता दूं 5K सब्सक्राइबर्स और 80 कमेंट्स पर आएगी। छोटा सा टारगेट है, जल्दी से पूरा करते हैं वरना नाजली तो आज की एपिसोड में गई बेटा। नाजली को मैंने टपका देना है। अगर आज आप लोगों ने सब्सक्राइबर्स और इस वीडियो पर कमेंट्स का 80 कमेंट्स का टारगेट पूरा ना किया तो अगली मुलाकात नाजली से होना मुश्किल है। तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वीडियो को लाइक करें और अच्छा सा लंबा सा दो कमेंट्स कर दें ताकि जल्दी आप लोगों का पूरा हो जाए टारगेट। चलिए शुरू करते हैं। सुबह का मौसम नहायत अबारुलूद था, जैसे कोई अनहोनी होने को हो। वो सब नीचे मौजूद नाश्ता कर रहे थे जब नाज़ली नीचे आती, अपनी कुर्सी खींचकर मेज़ पर बड़ा जमान होती नाश्ता करने लगी थी। ठंडा और पुरस्कार सा अंदाज लग रहा था उसका। शम्स साहब और दस्तार बलोच ने आपस में मायने ख़ेज़ नज़रों का तबादला किया। उनका ख़याल था कि वो उसे पूरा नहीं तो काफ़ी हद तक अपने काबू में कर चुके थे। आप ठीक हैं? ताबिश उसके हाथ पर हाथ रखते बोला। वो जो तब से नज़रें नीचे किए दिमाग में ताने बाने बुन रही थी। उसकी पुकार पर ज़रा की ज़रा नज़रें उठाकर उसने उसकी निगाहों में देखा, मगर उसकी आंखें देख ताबिश जो पानी पी रहा था उसे गोता लगा था। अह अह, ये आपकी आंखों को क्या हुआ है? वो परेशानी से अपनी कुर्सी खींचकर उसके करीब करते बोला तो उसकी माँ ये बहन भाई का मिलाप देखकर कुलस कर रह गईं। रोती रही हैं क्या आप? क्या मसला है? मुझे बताएं, कोई चीज़ परेशान कर रही है आपको? उसने तेज़ निगाहें शेरदिल बलोच पर डालते कहा तो वो उसे घूर कर रह गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी इतना बुरा वक्त नहीं आया मुझ पर कि कोई मुझे कुछ कहे और मैं उसे ऐसे ही बख्श दूं। उसने शेरदिल बलोच को मायने ख़ेज़ मुस्कुराहट से देखते कहा, जिस पर उसकी छठी हिस्स उसे कुछ गलत होने का इशारा देने लगी। तो फिर आपकी आंखें सुर्ख क्यों हैं? वो परेशान सा बोला तो वो उसकी फिक्रमंदी पर मुस्कुराई। कभी कभार आपका दर्द लहू बनकर आपकी आंखों से टपकने लगता है और कयामत दूसरों पर आती है। वो उसके हाथ पर थपकी देते बोली, तुम छोड़ो इसे, आज मैं बाहर जा रही हूँ गांव की सैर पर। वो अपना फैसला सुनाती बोली, तो ठीक है, खाना खा लें फिर साथ चलते हैं। वो खुशी खुशी बोला तो वो मुस्कुराई। शायद आप भूल रही हैं वकील साहिबा, ये जिम्मेदारी मैंने सर अंजाम देनी है। वो उसे देख खबासत से मुस्कुराते बोला, तो मना कौन कर रहा है जनाब? वो हथेली पर थोड़ी टिकाते मुस्कुराती आंखों से बोली तो शेरदिल बलोच को बेसाख्ता उसकी अकल पर शुबा हुआ कि ये इतनी अच्छी कब से हो गई कि उसकी बातों पर कौन कहने लगी। मुझे लगता है आज आपकी तबीयत वाकई ख़राब है। वो उसके दिमाग की तरफ इशारा करते बोला। हाँ हाँ हाँ, नहीं ठीक तो मैं अब हुई हूँ, और यकीन मानो बहुत अच्छे वाली। वो टिश्यू से मुंह थपथपाते बोली, चलें? ताबिश उठते हुए बोला, हाँ लेकिन हम सब चलेंगे, लड़कियां भी आ जाओ, तुम सब भी। नाज़ली उन सबको भी बुलाते हुए कहने लगी, जिस पर वो कंफ्यूज सी उसे देखने लगी। कभी दस्तार बलोच को डोंट टेल मी कि यहाँ की औरतें बाहर भी नहीं जाएंगी। बड़ा बैकवर्ड माहौल है ताया जी आपकी हवेली का। शहर वाले क्या कहेंगे अगर उन्हें पता चल गया कि दस्तार बलोच ने अपनी रियासत में इतनी पाबंदियां लगा रखी हैं। वैसे सोचने की बात है, जब अखबार में ये सुर्खी जीनत बनेगी। वो शरारत से उन्हें देख बोली तो वो दांत पीस कर रह गए। जाओ तुम लोग भी, मगर जल्दी वापस आ जाना। वो ये कहते झटके से उठकर जा चुके थे। अरे रुको, शायद तुम भूल रहे हो, एक फट कम है। वो उन्हें देख बोली। कौन? वो सब इकट्ठे बोले।
وہی جسے تم نے اوپر باندھ رکھا ہے۔ شیردل اس کی بات پر خون کے گھونٹ بھر کر رہ گیا۔ کیا تم میرے لیے اتنا نہیں کر سکتے؟ نازلی آگے آتی اس کے سامنے پیار بھرے انداز میں آنکھیں پٹ پٹاتی بولی تو شیردل بلوچ کو اپنا دل بے قابو ہوتے ہوئے محسوس ہوا تھا۔ اہم اہم ٹھیک ہے، مگر وہ زنجیروں میں قید رہے گا، میرے آدمیوں کی ریاست میں رہے گا۔ شیردل روب ڈالنے کی کوشش کرتے بولا وہ الگ بات تھی کہ وہاں کھڑا ہر شخص دنگ رہ گیا تھا، نیا الٹی جو بہہ رہی تھی۔ وانیہ شیردل بلوچ کو نازلی پر فریفتہ ہوتے دیکھ چل کر کوئلہ ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ سب اکٹھے ہی باہر نکلے تھے۔ پیچھے شیردل کے 2 بندے نبراس کو زنجیروں میں باندھے پیچھے پیچھے لا رہے تھے۔ وہ تیز قدم اٹھاتا اس کے پاس جانا چاہتا تھا، اس کے ساتھ چلنا چاہتا تھا، مگر گلے کا پھندا اسے یہ کرنے کی اجازت نہ دیتا تھا۔ گاؤں کے ہرے بھرے کھیت دیکھنے کے بعد اب انہوں نے بغات کا رخ کیا تھا۔ وہاں کی ہر چیز ہی نرالی تھی، یہ نازلی کو ماننا ہی پڑا تھا۔ وہ خوش دلی سے سارے مناظر دیکھ رہی تھی۔ شیردل اسے ایک ایک چیز کے بارے میں بتا رہا تھا، ساتھ ساتھ وہ اسے سارے راستے بھی سمجھتی جا رہی تھی تاکہ آنے والے وقت میں اسے کوئی مشکل نہ ہو۔ بیوی بیوی نبراس ہر ایک چیز کو بغور آنکھیں پھاڑے دیکھتا اور نازلی کو بلاتا جو ہر بار اس کی پکار پر اس کے پاس جاتی اور اس کے پوچھے جانے والے ہر ایک چھوٹے چھوٹے سوال تک کا جواب دیتی، ماتھے پر ایک بھی شکن لائے بغیر۔ اب تو منظر یہ تھا کہ وہ شیردل اور نازلی کے پیچھے پیچھے نازلی کا دوپٹہ تھامے آ رہا تھا، جس پر شیردل لال ببو کا چہرہ لیے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا، جبکہ نازلی کو یہ لمحے اپنی روح میں اترتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ بڑی ہی کوئی بدقسمت ہو تم، کوئی پرنس چارمنگ بھی نہ ملا تمہیں دیوانہ کرنے کے لیے، اور یہ پاگل جو پہلے ہی دماغی توازن کھو بیٹھا ہے تم پر فدا ہے۔ ایک پاگل شخص کی بیوی بنو گی تم؟ وانیہ تمسخرانہ ہنسی ہنستے ہوئے اس پر طعنہ کستی بولی تو وہ کھلکھلا کر ہنستی۔ بد قسمت نہیں، خوش قسمت کہو۔ وانیہ، نبراس کی بیوی کہلانا میرے لیے خوش قسمتی ہے۔ بے شک وہ پاگل ہے، مگر میرے لیے وہ تم سب سے زیادہ عقلمند ہے۔ وہ اسے منہ پر کرالہ لفظوں کو تماچا مارتے بولی، ویسے یہاں ایک کنواں تھا نا، کہاں گیا وہ؟ نازلی آنکھوں پہ ہاتھ کا پیالہ بناتے بولی، آہ وہ رہا، میں تمہیں لے چلتا ہوں، اور تم وانیہ جاؤ اس پاگل کو لے کر جاؤ اور اس درخت کے نیچے جا کر بیٹھو جہاں باقی سب ہیں، میں نازلی کو کنواں دکھا کر لایا۔ شیردل اس کا ہاتھ تھامتا سامنے کنویں کی جانب لے جاتا بولا، ہم کیوں نہیں چل سکتے تمہارے ساتھ؟ ایسی بھی کیا رازداری کی باتیں کرنی ہے تم دونوں کو؟ وہ چلتے کرتے بولی، بس ہے کچھ ایسی باتیں جن سے تم دور ہی رہو تو اچھا ہے، ورنہ آنکھ کے قریب آنے پر تم بھی جل جاؤ گی۔ نازلی سے ایک آنکھ ونک کرتی بولی تو وہ اسے زہر اگلتی نگاہوں سے دیکھتے مار دینا چاہتی تھی، اور وہ اسے بائے کا اشارہ کرتی جا چکی تھی۔ پیچھے وہ نبراس کو زبردستی کھینچتی درخت تلے لے جانے لگی تھی، جس نے الگ الگ بیوی بیوی کی رٹ لگائی تھی۔ آپ اس طرح سے کیسے میری بیٹی سے لاپرواہ ہو سکتے ہیں؟ کیوں اسے اس شادی کے بندھن میں باندھ آئے ہیں جب وہ ایسا نہیں چاہتی تھی؟ کیوں اپنے اس ہٹ درم بھتیجے کی سائیڈ لے رہے ہیں؟ امرہ کی ماں نے عارف صاحب سے کمرے میں آتے ہی کہا، وہ پھٹ پڑی تھیں انہیں اپنی بیٹی کی بجائے اپنے بھتیجے کا ساتھ دیتے دیکھ۔ شکر کرو کہ اس نے تمہاری بیٹی کو اپنا لیا، ورنہ تمہاری بیٹی نے ہمارے منہ پر کالک تھوپنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، جیتے جی میری عزت کا جنازہ نکال دیا۔ کس مشکل سے میں اپنی زندہ لاش گھسیٹ کے یہاں تک لایا ہوں کہ تم کیا جانو جو اپنی بیٹی کے عملوں سے بے خبر ہے۔ وہ ان پر آسمان توڑتے بولے تو وہ ساکت سی بولی، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ آخر کیا 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 ہے امرہ نے؟ وہ پریشانی سے بولی، کیا نہیں کیا اس نے؟ آج رات اپنی محبت کے ساتھ رات بتانے کے لیے اسے اپنی محبت کا ثبوت دینے جا رہی تھی، اس درندے کو
جس کی آنکھوں سے ہی آواز ٹپک رہی تھی مگر وہ دیکھ نہ پائی۔ اگر یاور اسے وقت رہتے نہ لے جاتا تو آج تم اپنی بیٹی کو ماتم زدہ اور مجھے کفن میں لپٹا دیکھ رہی ہوتی۔ ان کی نم آنکھوں سے کہنے پر وہ زمین پر ڈھہ گئی تھیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ بے یقینی سے بولیں۔ جب تم ماؤں کی نگاہ بچی پر سے ہٹ جاتی ہے تو یوں ہی قیامتیں آتی ہیں اور پتہ بھی نہیں لگتا قیامت آ کر گزر بھی جاتی ہے۔ یہ تو میرے مولا کا کرم ہے کہ اس نے یاور کے ذریعے میری عزت رکھ دی، ورنہ آج میں تم لوگوں کے ساتھ نہ ہوتا۔ یاور کا یہ احسان میں مرتے دم تک نہیں بھولوں گا اور تم بھی نہ بھولنا، سمجھی؟ کیونکہ سراپا غلطی تمہاری بیٹی ہے، وہ فرشتہ صرف انسان نہیں۔ یاور ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا اور نیند میں مندی مندی آنکھوں سمیت اسے گھور کر دیکھنا چاہا تھا جو اپنا وجود لیے پوری اس پر ہی آسمائی تھی۔ اب اس کو یاد نہیں تھا کہ وہ اس کا زبردستی کا شوہر ہے، کیسے دھڑلے سے اس کے سینے کی زینت بنی ہوئی تھی۔ زوجہ، کیا بتانا پسند کریں گی کہ آپ اتنی رات کے پہر میری آغوش میں چھپنے کی کوشش کیوں کر رہی ہیں، جبکہ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ میرا لمس آپ کو نہایت ناقابل برداشت گزرتا ہے؟ وہ اس پر میٹھا سا طنز کرتے ہوئے بولا تو امرا کی جان پہلے ہی حلق میں اٹکی ہوئی تھی۔ یاور کو غصے بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی۔ میں کوئی شوق سے نہیں تمہارے ساتھ آج چمٹ گئی، تم بہت شاطر ہو، اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ رات کو یہاں آئیں گی، اس لیے تم نے مجھے بیڈ پر آرام سے سونے نہیں دیا۔ وہ ان دو مخلوق کی طرف اشارہ کرتے اسے غصے بھری نگاہوں سے دیکھتی ہوئی دانت کچکچاتے ہوئے بولی۔ اس کی شرارت تو اب سمجھ میں آئی تھی، وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ اسے اتنی آسانی سے جانے نہیں دے گا اور اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ رات کے وقت امرا جسے نیند نہیں آ رہی تھی جاگ رہی تھی، مگر جیسے ہی اسے پٹک کر کے کسی کے گرنے کی آواز آئی تو اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولیں، مگر ایک موٹے تازے چھپکلے کو نیچے زمین پر گرے دیکھ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ مگر جو ہی نگاہ اوپر چھت پر عین اس کے اوپر منڈلاتی ہوئی چھپکلی پر گئی تو اس کی زوردار چیخ گلے سے برآمد ہوئی تھی۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ چلاتی ہوئی کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر یاور سلطان کے اوپر چڑھ گئی تھی، جس سے سانس لینا محال یاور سلطان کا ہوا تھا۔ اب آپ نیچے اترنے کا کیا لیں گی محترمہ؟ وہ ایک دم سے اس کے گرد حصار باندھتا ہوا بولا تو اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ جانے انجانے میں وہ ایک فاش غلطی کر چکی تھی، چھپکلی سے بچنے کے چکر میں وہ شیر کی کچار میں پھنس گئی تھی۔ زیادہ چالاکی مت کرو میرے ساتھ، وہ اس سے نظر چراتی ہوئی اپنا لہجہ سخت بنانے کی کوشش کرتی بولی، مگر ناکام ٹھہری تھی، جس پر وہ اپنی مسکراہٹ کو دانتوں تلے دبا کر رہ گیا تھا۔ یہ لڑکی تو غصہ بھی ٹھیک سے نہیں کر پاتی تھی، اس سے نفرت کیا خاک کرے گی؟ تو اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ وہ اسے بے بسی سے دیکھ بولا تھا جس پر امرا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، مار دیں۔ ان دو لفظوں سے وہ ان آنکھوں کی نیند اڑا چکی تھی۔ یاور سرخ آنکھیں پوری پھاڑ کر اسے دیکھتا وہ اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جو اس کی بیوی نے اسے حکم دیا تھا کیا وہ مارنے کا ہی تھا؟ کیا میرے یہ گستاخان ٹھیک سن رہے ہیں؟ تم مجھے ایک وکیل کو کہہ رہی ہو کہ ان چھپکلیوں کو مارے؟ کیا میرے اتنے برے دن آ گئے ہیں کہ میں اپنے دشمنوں کو مارنے کی بجائے چھپکلیاں مارتا پھروں؟ وہ اس چلاک لومڑی کو دیکھ کر آنکھیں سکیڑتا بولا، جس پر وہ بس اپنے ناخن اس کی گردن میں گاڑتے گاڑتے رہ گئی۔ مجھے اور مت تپاؤ یاور سلطان، اگر تم چاہتے ہو کہ ہماری رات آرام سے گزرے تو فوراً انہیں مارو، میں ان کے ساتھ کمرے میں نہیں رہ سکتی۔ وہ ایک دم آنکھیں بند کر کے گردن کو جھٹکا دیتے کراہیت سے بولی، جیسے بہت بری چیز دیکھ لی ہو۔
تو کیا میرے ساتھ رہ سکتی ہو؟ اس کی بات پر امرہ کی آنکھیں جھٹ کھلی تھیں، مگر اس کی آنکھیں اپنی نزدیک ترین یاور سلطان کی سرخ آنکھوں سے جا ٹکرائی تھیں، جن میں جذبات بہک رہے تھے اور اب تک نظریں چراتی آئی تھی جن سے وہ، اور آگے بھی چرانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ بکواس بند کریں اپنی، وہ دان پیستی بولی۔ تمہارا حکم میں ایک شرط پر مانوں گا، اگر تم میری فرمائش ماننے پر راضی ہو جاؤ تو۔ وہ اس کے اوپر جھکتے ہوئے معنی خیزی سے بولا، جبکہ وہ اس نزدیکی پر صوفے کے ساتھ ٹکرا گئی تھی۔ ان دونوں کے درمیان فاصلہ بہت کم تھا۔ اب کیا ہونے والا تھا ان لوگوں کے درمیان، اور ایسی کیا فرمائش تھی جو یاور امرہ سے کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، یہ آپ لوگوں کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں پتہ چلے گا۔ یہ کنواں کتنا گہرا ہے؟ نازلی کنویں کی منڈیر سے اندر جھانکتی ہوئی شیردل سے پوچھتی بولی، جس پر شیردل بلوچ نے اسے معنی خیزی سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، بہت گہرا، اتنا گہرا کہ اس کے اندر میں بھی ڈوب سکتا ہوں۔ اگر چاہو تو مجھے دھکا دے سکتی ہو، اس میں اف بھی نہیں کروں گا، وہ لوفرانہ انداز میں کہتے ہوئے بولا تھا، جس پر نازلی نے آنکھوں میں پراسرار سی چمک لیے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ شیردل کو اس کا انداز کھٹک رہا تھا، مگر وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ نازلی آخر کرنا کیا چاہتی ہے۔ تم جانتے ہو شیردل بلوچ کہ مجھے تم سے کس حد تک نفرت ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بولی، جس پر وہ بے ساختہ نفی میں سر ہلا گیا تھا۔ جواب تو اسے اس کا بھی چاہیے تھا۔ میں تم سے اتنی نفرت کرتی ہوں کہ میں خود کو موت کے گھاٹ بھی اتار سکتی ہوں، صرف تمہیں سزا دلوانے کے لیے۔ وہ نظریں اس پر سے ہٹاتی ہوئی نبراس پر کرتی بولی اور والہانہ محبت بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی تھی، اور مرتے دم تک یوں ہی دیکھتے رہنا چاہتی تھی، جن میں ہجر کے آنسو تھے، دوبارہ نہ مل پانے کی تڑپ تھی، اور ایک بار گلے لگ کر سب کچھ بھلا دینے کی چاہ تھی۔ مگر شاید یہ اس کی قسمت میں نہ تھا، شاید ان میں سے ایک کو بچانے کے لیے ایک کی جان جانا ضروری تھی، اور نازلی نے اپنی جان داؤں پر لگائی تھی۔ تم نے میری جان پر ہاتھ ڈال کر اچھا نہیں کیا شیردل بلوچ، اب خمیازہ تو تمہیں بھگتنا ہوگا، وہ بھی سود سمیت۔ وہ سرخ آنکھوں میں نفرت کا دہکتا الاؤ لیے، ہونٹوں پر مسکراہٹ، زخمی مسکراہٹ لیے اسے دیکھ کر بولی تھی، اس سے پہلے کہ شیردل بلوچ کچھ سمجھ پاتا، اس نے کراہنے کا ناٹک کیا، جس پر وہ پریشانی سے اس کے قریب آتا اسے دونوں کندھوں سے تھام گیا تھا۔ نازلی کے لیے یہ لمحہ کافی تھا۔ اس نے فوراً شیردل بلوچ کے ہاتھ تھامتے ہوئے اپنے کندھوں پر زور دیتے خود کو دھکیلا تھا، جیسے لگے شیردل نے اسے دھکا دیا ہو، اور دونوں ہاتھوں سے زور سے دھکا دیتے ہوئے اپنے پاؤں مروڑتے وہ پیچھے کنویں میں گرتی چلی گئی تھی۔ آہ! اس کی چیخ اور شیردل کا اسے دھکا دینا وہاں موجود سب نے دیکھا تھا۔ نبراس آنکھوں میں وحشت لیے ان سب سے خود کو چھڑواتے کنویں کی طرف بھاگا تھا، اور اس کے پیچھے باقی سب بھی۔ بیوی! بیوی! میری بیوی کو مار دیا! آہ! وہ دردناک انداز میں دھاڑتے ان سب کا دل چیر گیا تھا۔ نازلی! شیردل بلوچ کنویں میں جھانکتے حلق کے بل دھاڑا تھا، جہاں اس کا وجود غائب ہوتا چلا گیا تھا، اور پانی ساکت رہ گیا تھا۔ جلدی سے سبسکرائبرز اور کمنٹ پورے کرنے، ورنہ نازلی تو گئی بیٹا کام سے۔ اگر آپ لوگوں نے کمنٹس کا ٹارگٹ نہ پورا کیا اور جلدی سے چینل پر 5000 سبسکرائبرز نہ پورے کیے تو اگلی ایپیسوڈ میں آپ نازلی سے ملاقات نہیں کر پائیں گے۔ ٹاٹا بائے بائے، اس کو اللہ حافظ کہہ دیجئے گا۔ اس لیے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اور اسپیشل مومنٹس آئیں، نازلی زندہ رہے، تو جلدی سے ٹارگٹ پورا کر دیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔